बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और हम सब के पसंदीदा स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख हाज़िर खिदमत हैं। पिछला प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा फरमाया और आज 570वां एपिसोड या किस्त लेकर हम हाज़िर हुए हैं। पिछला प्रोग्राम जो है वो सीरतुन नबी के हवाले से, टाइटल तो हमारा सीरतुन नबी है और ज़ाहिरी उसी के तनाज़ुर में हम माशरे के हालात पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत दर्द दिल वाला प्रोग्राम था और दर्द दिल वाला इसलिए कि हम इस बात के मुकल्लफ़ करार दिए गए हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे अपने आप को नसीहत करें सबसे पहले और एक दूसरे को नसीहत करें, ख़ुद बचने की कोशिश करें, दूसरों को बचाने की तरगीब दें, बचने की तरगीब दें। और सिर्फ इसी फ़रीज़े को अदा करने के लिए पिछला प्रोग्राम हमने किया था कि हम अपने तमाम अहबाब को ये बताएं कि अल्लाह के बंदो, हम जिस मुश्किल में मुब्तला हैं, मैं जिस मुश्किल में हूँ, आप और हमारे बच्चे जिस मुश्किल में हैं, उसका एक हल है। कोई हमारा दुनिया की कोई ताकत हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकती। हमारे मसाइल को सिर्फ दुनिया की एक सुपर पावर हल कर सकती है और वो है वो जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, और वो है वो जिसके कलिमात ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, के उसके कलिमात तब्दील नहीं होते। बंदा कितना भी गुनाहगार हो जाए, कहीं किसी नहज पे आके खड़ा हो जाए, अगर अपने रब की तरफ आ जाए तो वो उसे माफ़ कर देता है। तो मैंने जो पिछला प्रोग्राम किया था वो तौबा के हवाले से था कि हमें इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए। रिकैप के लिए शुजा साहब की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, अब ये हज का महीना भी चल रहा है, क़ुरबानियों का महीना भी चल रहा है और हर तरह की क़ुरबानियों का महीना है। अल्लाह के लिए क़ुरबानी देनी तो बहरहाल है, लेकिन हम जिस चीज़ की क़ुरबानी यहाँ दे रहे हैं उसमें सबसे अहम क़ुरबानी जो है वो अपनी नफ्स की ख्वाहिशों की क़ुरबानी देनी है और अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना है। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। गुज़िश्ता प्रोग्राम में यकीनन इसी बात पर हम कलाम ज़्यादा कर रहे थे, तौबा के हवाले से, और जो भी इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं और जो महंगाई का तूफ़ान है, मईशत का बिगाड़ है, बल्कि तबाही की तरफ हम गामज़न हैं, इस पर दर्द दिल के साथ हमने कुछ बातें रखना चाहिए। एक तफसरे आम तौर पर हमारे होते हैं कि जनाब ऐसा और वैसा, वो एक आँख है जो हमारी खुली हुई है असरी उलूम वाली, लेकिन एक आँख है जो वही की तालीम के मुताबिक हमें दिखाती है कुछ। हमने वही की तालीम की रोशनी में कुछ बातें की थी और हमने मेटाफिज़िक्स की बात की थी कि दुनिया के अंदर ज़लज़ले, तूफ़ान वगैरह इस तरह के मसाइल आते रहते हैं और भी कहत साली इस तरह के मसाइल आते रहते हैं। उनकी यकीनन कुछ ज़ाहिरी असबाब या फ़िज़िकल कॉजेज़ होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की किताब बताती है कि अक़वाम पर जो आदाब आए हैं, तंबीहात आई हैं, आजमाइशें आई हैं, वो उनके करतूतों की वजह से, उनके बुरे आमाल की वजह से, इसको मेटा फ़िज़िकल कॉजेज़ कहते हैं। फिर हमने कलाम किया कि आज हमारे मसाइल का वाहिद हल ये है कि अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करें। अलबत्ता तौबा से मुराद से तौबा तौबा कहना नहीं बल्कि तौबा करना है, और असल तौबा है गुनाहों को छोड़कर इताअत की तरफ आ जाना, फर्माबरदारी की तरफ आ जाना। फिर हमने कलाम किया क्योंकि मसाइल इज्तिमाई हैं तो इनफरादी तौबा से काम नहीं चलेगा, तौबा इज्तिमाई तौर पर हमें करना होगी। और इस वक्त जो मईशत के हालात दगरगू हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सूद का निज़ाम मुल्क में जारी है। बैरूनी कर्ज और उन पर सूद का मामला, अंदरूनी कर्ज उन पर सूद का मामला, अगर हमारे 95 खरब रुपए का कमोबेश अगर बजट है तो सिर्फ 40 खरब रुपया हम दे रहे हैं सूद के नाम पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौम गिरवी रख दी गई है इस सूदी कर्ज़ों की वजह से, जो कि अंदरून मुल्क भी हैं और बैरून मुल्क भी। मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर। ये मुमलिकत खुदादाद हमने ली थी किताब व सुन्नत की बालादस्ती के लिए, शरीयत के अहकाम के निफाज के लिए, ताकि दुनिया के सामने एक रोल मॉडल और नमूना हम पेश कर सके। मगर 75 बरस हो गए, हम अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग ख़त्म करने को तैयार नहीं हो रहे, यानी सूद के धंधे, सूद के निज़ाम को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। वफाकी शरीय अदालत के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेंट
اینڈ بینچ کے فیصلے، ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں توبہ کرنی ہے انفرادی طور پر بھی۔ اگر کوئی بھائی عوام میں سے، کوئی ساتھی ہمارا، کوئی بھائی، کوئی بہن اگر سودی کھاتے کھول رکھے ہیں، سود پر قرضہ لے رکھا ہے، انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور یا یوں کہیے کہ سرمایہ ڈال رکھا اور سود کمایا جا رہا ہے، خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہو کر ہمیں خوشحالی نہیں مل سکتی۔ اور اجتماعی سطح پر ہم نے بیرونی قرضے لے رکھے، اندرونی قرضوں کا معاملہ، اندرونی قرض زیادہ ہیں، اندرونی سودی قرض کے اوپر سودی کے ادا کرنے کے معاملات زیادہ ہیں بیرونی قرض کے مقابلے میں۔ خدا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، یہ پہلا قدم ہوگا۔ توبہ کا پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا خاتمہ عوام بھی کریں اور حکمراں بھی کریں۔ یہ آغاز ہوگا سچی توبہ کا۔ پھر گناہوں کو چھوڑنا، فرائض و واجبات پر عمل، حرام کو چھوڑنا، حقوق اللہ کی کوتاہیاں، حقوق العباد کی کوتاہیاں، ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑنا لازم ہے۔ پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرح متوجہ ہوگی۔ لیکن پہلا قدم کیا ہے؟ اس سود کے دھندے اور نظام کے خاتمے کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، عوام بھی ادا کرے، علماء بھی ادا کرے، دینی جماعتیں بھی ادا کریں، بینکس بھی ادا کریں، اور حکمراں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور سب مسلمان ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو مانتے، سب اللہ کے رسول کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گوارہ نہیں کر سکتا مسلمان کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں رہے۔ ختم کریں گے، یہ پہلا قدم ہوگا ہمارا سچی توبہ کرنے کا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین محترم، یہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھا، اور پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہم نے حالات کے تناظر میں کر لیا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، بلکہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، اپنی ذات سمیت۔ ایسا نہیں کہ ہم دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، خود وہی کرتے رہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو بھی پہلے نصیحت کرتا ہوں، اور ہم اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں، اور اپنے تمام دوست احباب کو بھی، کہ بھائی یہ صورتحال ہے، اور یہ واحد راستہ ہے جو نظر آتا ہے ہمیں اپنی اس ساری پریشانیوں سے نکلنے کا۔ اس سے پہلا پروگرام جو تھا ہمارا، اس میں ہم جو ہے قائد انقلاب کی جو ہے وہ اس پر کوششوں پر، اس کے طریقہ کار پر جو ہے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے افراد کو متوجہ کیا تھا، اور یہی افراد جن کا تزکیہ سے شروع ہوئی تھی بات، کہ تزکیہ جن کا کیا تھا یہی لوگ بعد میں انقلابی جماعت بنے تھے۔ اور تعلیم پر بات ہو رہی تھی کہ ہمارا پورا، مجھے معاف کیجیے گا میں ایک جملہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، چونکہ میں اسی سسٹم کا آدمی ہوں، کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام جو گلی گلی کوچے کوچے پھیلا ہوا نا، ہم نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا اور ایم اے بھی کر لیا اور یہ بھی کر لیا وہ کر لیا، یہ اصل میں ڈگریاں جو ہیں یہ ہمارے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، یہ ہمارے علم کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا تزکیہ نہیں ہے تو یہی سارے علوم جو ہیں وہ معاشرے کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بجا ہے بالکل، اور آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اور اس بات کو، نقطے کو آگے بڑھائیں۔ تزکیے کا مفہوم کیا ہے؟ تھوڑا اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ کھول لیتے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ بنا ہے زکوٰۃ کا۔ ہم زکوٰۃ فرض ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ قرآن پاک کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ بھی تزکیے سے بنا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے کسی شے کی نشو و نما، اس میں جو شے رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا، اور اس کی نشو و نما پروان چڑھانے کے لیے جو شے اس کے لیے معاونت کرنے والی ہے وہ اس کو فراہم کرنا۔ دوبارہ، تزکیے کا عمل کیا ہے؟ کسی شے کی بڑھوتنی، نشو و نما، ترقی، اس میں جو چیز رکاوٹ بنے اس کو دور کرو، اور اس شے کی بڑھوتنی، نشو و نما، ترقی میں جو شے معاونت دینے والی وہ اس کو فراہم کرو۔ مثال اس کی سادہ سی دی جاتی ہے، ایک پودا ہے، میں یہی کہنے والا تھا، پودے کی شاخیں نیچے کی کاٹتا ہے مالک جی، تو پودے کو ہم نے پروان چڑھانا ہے، تو اس میں جو پتے پیلے ہو جاتے ہیں، کچھ جھاڑیاں سی لگ جاتی ہیں، ان کو تو ہٹانا پڑے گا نا، ورنہ وہ جو غذا ہم پانی اور کھاد کی صورت میں دے رہے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہوگی۔ تو یہ پیلے پتوں کو ہٹا دینا، کاٹ چھاٹ کر دینا، یہ جھاڑیوں کو ہٹا دینا، یہ کانٹوں کو ہٹا دینا، یہ ہٹا دینے والا عمل ضروری ہے اس پودے کی نشو و نما کے لیے، اور اس کی بڑھوتری میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں، پیلے پتے، یہ کانٹے، یہ جھاڑیاں، ان کو کر دیا جائے دور، اور اس پودے کی جو نشو و نما ہے اس کے لیے کھاد ضروری ہے، اس کے لیے پانی ضروری ہے، اس کے لیے سورج کی تمازت یا روشنی ضروری ہے، وہ اس کو اس کا اہتمام کرنا۔ تو یہ عمل ہے تزکیے کا۔ بندے کا تزکیہ کیا ہے؟ بار بار قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الشمس سے بڑی وضاحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، قد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من
زکاہا وقد خواب من دساہا. اللہ فرماتا ہے انسان میں فجور کی صلاحیت بھی رکھ دی اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی. یہ نیکی کا شعور بدی کا شعور دے دیا, یہ نیکی کرنے بدی کرنے کا اختیار دے دیا. اسی میں ہمارا امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لے رہے, عمل کے اعتبار سے تم میں سے بہترین کون ہے. تو اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے تو دونوں صلاحیتیں دی ہیں نا, فجور کی بھی دی, تقوی کی بھی دی, بدی کی بھی دی, نیکی کی بھی دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اب کامیاب وہ ہوگا جو اس نفس کا تزکیہ کر لے. وقد خواب من دساہا, اور جو ہے وہ ناکام کون ہوگا؟ جس نے اس کو دھسا دیا, برباد کر ڈالا. کیا مطلب؟ اس روحانی ترقی کے لیے کچھ اس کو فراہم کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں سے بچانا ہوگا. بہت سادہ سی بات ہے. اللہ کا قرب ملے, اللہ سے تعلق مضبوط ہو, ہماری روح کو ترقی ملتی چلی جائے. اس میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ گناہ ہیں, وہ نافرمانی کے کام ہیں, جھاڑ کی طرح, کانٹوں کی طرح, پیلے پتوں کی طرح. ان کو ہٹاؤ, ان کو دور کرو, یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس اللہ سے تعلق کی مضبوطی کے لیے, روحانی ترقی کے لیے, قرب الہی کے لیے ایمان, نیک اعمال یہ فراہم کرو. تو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور ایمان اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. اور سادہ کر لیں, گناہ سے بچنا, نیکی میں آگے بڑھنا, یہ ہے تزکیے کا عمل جو مستقل مطلوب ہے. اب ایک سوال ناظرین کے ذہن میں ہے کہ میں چاہتا ہوں وہ بھی ایڈ کر لیں. پھر وہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, جو فرض زکوٰۃ ہے, وہ آخر کیا ہے بھائی؟ وہ بھی بڑی اہم ہے, وہ بھی تزکیہ ہے. ہاں وہ بھی بہت اہم تزکیہ ہے. وہ کیسے بھلا؟ مال کی دولت تو اپنی ہوتی ہے. جی الحمدللہ, مال کی بڑی شدید محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, بڑی یقیناً بڑی شدید محبت ہے انسان کے اندر مال میں. تو یہ مال کی محبت تو کانٹا ہے نا, یہ مال کی محبت تو جھاڑ ہے, یہ مال کی محبت تو وہ پیلے پتے ہیں. جب تک یہ نہ ہٹے دل پاک نہیں ہوگا, دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. تو وہ جو زکوٰۃ ہم سالانہ ادا کرتے ہیں, کم از کم ہے, وہ کافی نہیں ہے. مطلب وہ تو مطلب مینڈیٹری ہے, ہاں بیر منیمم ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے ان فی المال لحق سوى الزکاۃ, بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. خیر, اب بندہ جب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو مال کی محبت کم ہوگی, ختم ہوگی. یہ بریک ہٹانا پڑے گا, یہ کانٹے ہٹانے پڑیں گے, یہ پیلے پتے ہٹانے پڑیں گے. اس کے ہٹانے کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے. اس مال کے خرچ کرنے کا کم از کم تقاضا سالانہ بنیادوں پر زکوٰۃ ہے. تو اس کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور ہمارا باطن بھی پاک ہوتا ہے, دل کی مال کی محبت نکلتی ہے. ورنہ اگر مال کی محبت نہ نکلے تو مال تو معبود بن جاتا ہے, بڑی سخت بات. تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم, بخاری شریف کی حدیث ہے, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. بندہ تو تھا اللہ کا لیکن مال کی محبت میں ڈوبا, حلال حرام کی تمیز ختم. تو یہ درہم کا بندہ, دینار کا بندہ, ڈالر کا بندہ, مال اور روپے پیسے کا بندہ بن گیا. تو وہ زکوٰۃ اس مال کی محبت کو ہٹاتی ہے, اس لیے وہ بھی تزکیے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ابھی شجاع صاحب جو زکوٰۃ کے حوالے سے, زکوٰۃ تو خود ایک بہت بڑا تزکیہ ہے, اور پھر اگر آپ ناراض نہ ہوں اور آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ آدمی گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے جہاں سے, تو بھائی اب معاملہ جو ہے دوسری نوعیت کا آ گیا ہے. اب معاشرے کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں, ہماری سوسائٹی میں جو تنگی معیشی ہے تو اس کے معاملات ہوتے جا رہے ہیں, تو اب اس تزکیے کی اہل ثروت کو زیادہ ضرورت پڑے گی. البتہ آپ نے بجا فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کافی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, دیکھیں جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ مینڈیٹری, ٹھیک ہے, یعنی کمپلسری, وہ تو دینا ہی دینا ہے. جی, ہم میں سے کسی کے بچے کا ایگزام ہو اور اس کے پاسنگ مارکس اگر 40 ہوں اور وہ کہے کہ میں 40 نمبر کا پیپر اس کی تیاری کر کے جا رہا ہوں, تو آپ کو مجھے غصہ آئے گا نا. جو 40 کی تیاری کر کے جائے گا تو فیل ہو کر آئے گا, 100 کی تیاری کر کے جائے گا تو 70 بھی لے گا, 80 بھی لے گا, پاس تو ہو ہی جائے گا.
قیامت کے دن بھی احادیث مبارکہ واضح ہیں کہ فرائض کے بارے میں جب معلومات کی جائیں گی، بلکہ سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اس کے پاس نفل ہے کہ نہیں، ہمارے فرائض بھی کیسے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ناقابل قبول، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہماری زکوٰۃ کیسی ہے، اور دیگر فرائض کیسے ہیں۔ تو فرائض میں جو کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری ہوگی، تو فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی راہ خدا میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ اور آپ نے بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ ایک طرف تو وہ کہ جو زکوٰۃ ہی دینا چاہتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ ایڈوانس میں دے دیں، اس وقت حالات بڑے دگرگو ہیں، نمبر ایک۔ لوگوں کو بہت ضرورت ہے۔ جی، نمبر دو، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے الحمدللہ، اور بہرحال ہماری یہ قوم راہ خدا میں خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس قدر حالات دگرگو ہو گئے، زکوٰۃ کی رقم لوگوں کی کم نہ ہوئی، قربانی ادا کرنے کا عمل کم نہ ہوا، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا عمل کم نہ ہوا۔ ہاں، اتنا ہم ضرور یاد دہانی کرا دیں، حلال میں سے خرچ کیا جائے، حرام کا صدقہ اللہ کے ہاں، حرام سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس سب کے باوجود ہماری قوم میں بڑا جذبہ ہے، اور بہرحال اچھے لوگ، خوف خدا رکھنے والے لوگ اب بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہے جب کووڈ کے معاملات ہوئے تھے، کاروبار رک گیا تھا اور معیشت کا پہیہ کسی درجے میں رک گیا تھا، اس کا امپیکٹ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے کم سے کم اپنے ملازمین کو نوکری سے نکالا نہیں، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ پازیٹیو بات ہے۔ اسی طرح اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے، تیل کی قیمتیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، آٹے کی قیمتیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، روٹی بازار سے بندہ کہاں پہنچی ہوئی ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ایسے میں وہ صاحب ثروت افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ بہرحال اپنا فرض سمجھتے ہوئے زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر لوگوں کو دینے کی کوشش کریں، اور جن کے خرچے نسبتاً بہت زیادہ ہیں اگر وہ اپنے خرچے کچھ کم کر لیں تو بہت سے گھرانوں کے لیے راشن کا اور دیگر ضروریات کا اہتمام ہو جائے گا۔ یہ بھی کرنے والا کام ہے جو ہمارے بس میں، اور اصل کام وہ جو ہم پہلے بات کر چکے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ ہو، سودی نظام کے خاتمے کی جد و جہد ہو، اور غیر سودی نظام کو لانے کی کوشش کی جائے۔ جب یہ ہوگا تو اللہ، پچھلے پروگرام میں ہم نے آیات پیش کی تھی، اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا، زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت سے کام چھوٹے چھوٹے کیے جا سکتے ہیں، مثلا ہم کسی تندور پر یا کہیں روٹی لینے جاتے ہیں، اور یہ ہم کر سکتے ہیں بہت، اگر سارے لوگ مل جل کے خوف خدا کے تحت کہ ہم تندور سے روٹی لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم 5 روٹیاں لیتے ہیں، ہم 7 روٹی کے پیسے تندور والے کو دے دیں، اور اس سے کہیں کہ کوئی ضرورت مند اگر آئے تو یہ 2 روٹیاں اسے دے دینا ہماری طرف سے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ اضافی چیزیں اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کہ زبردستی کا، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں، چونکہ ہم بہت فضول خرچی بہت کرتے ہیں، ہم لوگ ایسے مفت میں فضول خرچیاں بہت کر رہے ہیں، مطلب موبائل کے ڈیٹے برباد کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ پیکیج ڈلوا رہے ہیں اور پیسے یہ فضول خرچیاں، جتنی ضرورت ہے اتنا موبائل کا پیکیج رکھیے، خرچ کریں، وہ جو اضافی پیسے ان کو سنبھال کے رکھیے، کسی کے کام آئے، کسی کو ایک وقت کی روٹی مل جائے گی تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو سکون، اور اس کا سکون بھی بہت ہے۔ یہ خیرات کرنے اور دینے کا جو ایک تصور ہے، اس کا جو سکون ہے اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ اور جو دعائیں آپ کو ہمیں ملیں گی، جو دعائیں آپ کو اور ہمیں کسی محتاج کی، مسکین کی، غریب کی مل جائیں گی، وہ کتنا بڑا سرمایہ میرے اور آپ کے لیے۔ پھر وہ حدیث مبارک بھی یاد رکھیں جس میں بار ہم نے پیش کی ہے کہ حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ آپ نے موبائل کی بات کی ہے، یہ جو کھانے پینے کی لت ہمیں لگی ہوئی ہے نا، باہر کے کھانے پینے کی، اب تو وہ بہت ایکسپینسو ہو گیا، جی روک دینا اس میں 10 آدمی کھانا کھا سکتے، جتنے میں ہم ایک کھا کے، ہم 2 آدمی کھا کے آتے ہیں نا، اس میں 5 آدمی کھا سکتے ہیں۔ جی، وہ بڑا اچھا کسی نے ٹائٹل لگایا کہ آپ کا 2.5% کسی کا 100% ہوتا ہے، یعنی ہم جو زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں نا، وہ کسی کے لیے 100% ہوتا ہے، ہمارے مال کا وہ 2.5% ہے، وہ کسی کا 100% ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے تئیں جو میرے بس میں وہ تو میں کر لوں نا، بے شک میں اپنا کہاں خرچہ کم کر کے کسی کی مدد کر سکتا ہوں یہ تو کر لوں، ٹھیک ہے، کہاں میں وہ جو سڑا رہا ہوں، پھینک رہا ہوں، ڈسٹ بن کی نظر کر رہا ہوں، ضائع کر رہا ہوں، اس کو سنبھال کر کسی کے پیٹ میں چلا جائے، یہ ان باتوں پر بھی توجہ کرے تو پھر ہم کسی بڑے مقصد کے لیے بڑے کام کی فکر کر سکیں گے۔ اور اگر ہم بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ان کے کام آنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو کسی بڑے انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا، کسی بڑے انقلاب کی جد و جہد کہاں سے کریں گے؟ اصل میں انقلاب کی جد و جہد کرنے کے لیے اپنی صفائی کرنا ضروری ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، یہ اصل میں صفائی کرنے والی بات ہے، ڈسٹنگ ہو رہی ہے یہ۔ تو یہ بھی کیا، جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک جگہ ناشتہ کرنے کے لیے گئے وہ، اور بڑے مشہور کارڈیولوجسٹ ہیں وہ،
ایک جگہ ناشتہ کرنے کے لیے گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ ہم 2-3 دوست ناشتہ کرنے گئے تو وہاں انڈے پراٹھے اور جو کچھ ہو رہا تھا تو وہاں کچھ مانگنے والے بھی کھڑے ہوئے تھے کہ جو بڑے حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی ناشتہ کریں. کہنے لگے کہ چونکہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں تو سمجھ میں تو آیا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ طے کیا کہ ہم جتنے کا ناشتہ کر رہے ہیں، یہ ایک آدمی کا اگر فرض کرے کہ وہ ہمارا ناشتہ جو ہے 150 روپے کا بن رہا، 200 روپے کا، تو کہنے لگے میں نے 10 پرچیاں بنائیں، 10 نمبر ڈالے اور کاؤنٹر پہ جا کے اس سے کہا کہ یہ پرچی جو لے کر آئے اسے پورا ناشتہ دے دینا. میں کہنے لگے وہ جو ادھر ادھر لوگ کھڑے تھے انہیں خاموشی سے ایک پرچی دیتا ہے، یہ پرچی لو اور جا کے وہاں سے ناشتہ لے لو. تو وہ پرچی لیتا، مٹھی میں پرچی چھپا کے جاتا تھا، کاؤنٹر پہ دیتا تھا، وہ اسے ناشتہ. کہنے لگے 10 آدمیوں کو ہم نے ناشتہ کرا دیا. اور کہنے لگے اس دن جتنی خوشی ہمیں ہوئی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. خاموشی سے کسی ہوٹل والے سے کہہ دیں کہ یار یہ 5 روپے کے 5 کھانوں کے پیسے رکھ لو، اور 5 ضرورت مند اگر کھانا لینے آئیں اور جو یہ کہیں کہ نہیں بہت میں 5 روٹی دو، پھر کہ اچھا رہنے دو 4 دے دو پیسے کم ہیں، تو اسے پوری 5 ہی دے دینا. تو یہ کام ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس سے ہمارے دل میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اور جو آپ نے کہا نا سکون، اطمینان بڑا ہے اس کام میں. یعنی جتنا ملنے کی خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم بندہ دینے کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اخلاص کے ساتھ بندہ خرچ کرنے پر آئے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ یہ خوشی، یہ اطمینان، یہ باطن کا سرور، کیفیت مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو دعوت دینے والے ہیں، جو دعوت انقلاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت انقلاب دی، دعوت دینے والے جو داعی انقلاب ہیں 3 چیزوں پہ بہت نظر رکھتے ہیں، کہ ایمان پر، ایک کفر پر اور ایک منافقت پہ. یہ رد عمل ہوتا ہے ان کا. کفر جو ہے اس پر کڑی نظر رکھی جائے گی، منافقت پہ کڑی نظر رکھی جائے گی، اور ایمان پہ کڑی نظر رکھی جائے گی. تب دعوت کا کام جو ہے ہوگا. اصل میں یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی، سورۃ البقرہ کی جو پہلے 2 رکوع ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا. ایک متقین ایمان والے، ایک کافر، اور ایک ان کا ابھی نام نہیں لیا مگر وہ بین کی کیفیت والے جن کو منافق کہا جاتا ہے. ہوا کیا ہے، جب نبی مکرم علیہ السلام نے ایک انقلابی دعوت پیش کی، وہ دعوت انقلابی کیا تھی کہ جس نے وقت کے چلتے ہوئے نظام کے چلانے والوں کو چیلنج کیا ہے. کچھ لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، تو توحید کی دعوت بتاتی ہے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے، اس ناطے سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ جو خالق ہے وہ معبود بھی ہے، تو عبادت صرف اس کی ہوگی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. وہ اللہ جو معبود ہے وہ حاکم بھی ہے، تو حکم اللہ کا چلے گا، تمہارے سرداروں کا نہیں چلے گا. اس دعوت نے اس نظام کے چلانے والوں کو چیلنج کیا ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں ایک دعوت کو قبول کرنے والے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ایک ہے جو دعوت کا نہ صرف کہ انکار کرنے والے بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانے والے ہیں، کھلے کافر. ابو جہل کو ذہن میں رکھ لیں، ابو جہل تو قتل ہوا نا بدر کے میدان میں. تو ایک ایمان والے، ایک کفار، ایک ہے بین درمیان کی کیفیت والے. یہ ٹولہ مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. عبداللہ بن ابی اور اس کی کمپنی، اس کے ساتھی، یعنی جن لوگوں نے، جن کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یا تو ڈٹ کر مخالفت کرے یا ڈٹ کر قبول کرے. ڈٹ کر قبول کرنے والے صاحب ایمان، ڈٹ کر مخالفت کرنے والے کفار. یہ ذرا ارادے کے کمزور لوگ تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ اپنے مفادات کے غلام تھے. یہ مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے تھے، یہ کافروں سے بھی بنا کر رکھتے تھے. البتہ کلمہ پڑھتے تھے، کلمے کا دعویٰ کرتے تھے، اور آستین کا سانپ بن کر اندر ہی اندر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچاتے تھے. تو یہ 3 گروہ ہمیں ملیں گے، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں. ہاں، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. آج کے دور میں بھی ہم انہی 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، اور تیسرا درمیان ہے. ہاں، البتہ وہ درمیان بھی حزب الشیطان کا حصہ بن جاتا ہے. بہت قیمتی بات آپ نے بیان فرمائی، اور ناظرین کو ہم توجہ دلائیں گے. سورۃ المجادلہ ہے، 28 پارے کی پہلی سورت. اور کیو ٹی وی پر جو بہت سے اچھے پروگرامز پہ چلتے ہیں اور معلوماتی ٹریکرز بھی چلتے ہیں، اس میں ایک بات آتی ہے، ایک ایسی سورت جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے، وہ سورہ مجادلہ ہے. قد سمع اللہ، یہ 28 پارہ پہلی آیت میں اللہ کا لفظ آ رہا ہے. تو 22 آیات میں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا. اس سورہ مجادلہ کا مطالعہ کریں گے تو حزب اللہ کے الفاظ بالکل آخری آیت میں، حزب الشیطان کے الفاظ بھی درمیان میں آتے ہیں، اور حزب الشیطان کے بھی 2 حصے ہیں.
ایک کھلے کافر اور ایک آستین کے ساتھ منافقین. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے منافقین بھی حزب الشیطان کا پارٹ ہیں, لیکن کہیں گے یہ چھپے ہوئے حزب الشیطان ہیں اور کافرین جو ہے وہ کھلے ہوئے حزب الشیطان ہیں. اس سے معلوم ہوا دنیا میں پارٹیاں فقط دو ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان, اور حزب الشیطان. اور یہ تیسرا جو حزب الدرمیان ہے یہ بھی بالکل حزب الشیطان کا حصہ ہے. یہ حزب الدرمیان والے لوگ جو ہے, مجھے معاف کیجئے کہ وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان و عافیت میں رکھے. یہ بات ہم نے بہت ہنس کے کہہ تو دی تھی حزب الدرمیان والے, لیکن اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنے مفادات کے لیے بین چلتے ہیں کہ اچھا خوش رہے شیطان بھی راضی رہے وہ رحمان بھی والی بات ہو جائے ہمارے ساتھ بھی. اللہ اپنی امان میں رکھے, اللہ محفوظ رکھے. آمین. اور ایک اور بڑی عجیب بات عرض کر دوں, جب بات نکلی ہے نا, حزب الشیطان الگ سے کہیں وجود میں نہیں آتی. حزب اللہ ہی میں سے کچھ افراد حزب الشیطان کی طرف جاتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے. خطرناک شیطان, اس کا نام عزازیل تھا اور بڑا فرما بردار تھا, ہے جنات میں سے, لیکن اتنا فرما بردار تھا کہ فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا. موحد تھا توحید پر کار. لیکن جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اللہ تعالی نے فیصلہ فرما لیا تو یہ شیطان بنا. شیطان کہتے پھٹ جانے کو, یعنی اطاعت کے دائرے سے پھٹ کر باہر نکل گیا, تکبر کیا, حسد کیا, اڑ گیا, عقل پرستی کے فتنے میں مبتلا ہوا, شیطان بنا. اور پھر بنی حزب الشیطان, اس کی ایک جماعت بنی. عبداللہ بن ابی ٹیکنیکلی مسلمان تھا, کلمہ پڑھتا تھا, مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا تھا, لیکن دراصل کہاں ہے حزب الشیطان کے اندر. تو حزب الشیطان میں جانے کا خطرہ کس کو زیادہ ہے؟ جو حزب اللہ میں, کہ کہیں دنیا کے مفادات کے اور منافقین کا مسئلہ یہ تو تھا, دنیا کی محبت, دنیا کا مال, دنیا کے مفادات, ان کو سیف رکھنے, ان کو محفوظ رکھنے کے چکر میں منافقت پر گئے. مسلمانوں کے پاس جاتے آمنا ہم تو ایمان لائے, اور کافروں کے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں تفصیل آئی ہے. تو منافقت, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس کی طرف جانے کا خطرہ ہم لوگوں کو زیادہ ہے. اور تو اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تعلیم کر رہے ہیں امت کو, اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. حضور تو حضور ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امت کی تعلیم کے لیے. حضور اگر دعا سکھا رہے ہیں اور میں امتی مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں, میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میں پھنس گیا ہوں اس مسئلے کے اندر. صحیح بات. نفاق کا خطرہ رہنا چاہیے مجھے, اور اہل ایمان کو زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. جی, چونکہ شیطان کا حملہ اہل ایمان پر زیادہ ہوتا ہے, کمزوروں پہ کم ہوتا ہے ذرا. ہاں جی, اس کو کیا پڑی کافروں کو اور مشرکوں کو اور ظالموں کو اور باغیوں سرکشوں کو ورغلانے کی, وہ تو اس کے کام میں لگے ہوئے اپنے کام میں. وہ تو آئے گا نا, وہ جی مولوی صاحب نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں, یہی تو ہے شیطان جو لاتا ہے, جو آپ کو مجھے ہٹانے کی کوشش کرے گا. اللہ محفوظ رکھے. نیکی کا ارادہ کرے 10 خوف دلائے گا. ارے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چلو, پیٹرول کی قیمت تمہیں پتہ ہے, تیل کی قیمت تمہیں پتہ ہے, آٹے کی قیمت تمہیں پتہ ہے, یہ پیسہ سنبھال کر رکھو, کل کام آئے گا, برے وقتوں میں کام آئے گا. جی, اور صرف اسمارٹ فون کا نیا برانڈ لینے کے لیے 1.5 لاکھ روپے خرچ کر, میں چھوٹی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایک صاحب ابھی فلائٹ میں ہمارے ساتھی کا بیٹے نے 4.5 لاکھ روپے کا موبائل لا کے مجھے دیا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, وہاں یاد نہیں آئے گا. ذرا شادی بیاہ کا موقع آ جائے, کہیں گاڑی دکھانے کی بات آ جائے, کہیں کپڑے دکھانے کی بات آ جائے, لاکھوں نکلوا دے گا, ہزاروں نکلوا دے گا, وہاں کوئی خوف نہیں آئے گا. انفلیشن کا معاملہ ہے, مہنگائی کا معاملہ ہے, پیٹرول کی قیمت ہے وہ. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو 100 مرتبہ سوچنے پر آمادہ کرتا ہے نا, یا آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے جو خطرہ ہمارے لیے ہے. جو اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں, ماشاء اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین کی سمجھ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, جن کو کوئی انقلاب کل برپا کرنے کی کوشش کرنی ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ان کو ورغلانے کی کوشش کرے گا, تو ہمیں خوف اور خطرہ زیادہ ہے. حاصل کلام, ایک گروہ ایمان والوں کا جن کو البقرہ کے شروع میں متقین کہا گیا, ایک گروہ کافرین کا کھل کر ڈٹ کر مخالفت کرنے والے, اور ایک گروہ بین رہنے والے, درمیان میں رہنے والے منافقین کا. اللہ تعالیٰ نفاق کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں نے کسی بزرگ کا, کسی ولی اللہ کا قول پڑھا تھا
کہ انہوں نے کہا بھائی اہل ایمان کو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ دیکھو بھائی چور وہاں آتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے، جہاں خزانہ ہوتا ہے، اور ایمان سے زیادہ قیمتی دولت کہیں نہیں ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہوگا چور بار بار وہاں آئے گا، کود کود کے آئے گا کہ لے جائے۔ کنگلوں کے گھروں میں نہیں کوئی آتا۔ نقب نہیں لگاتا، کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور آتا ہے۔ تو ایمان اگر کہیں ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق اگر کہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تعلق اگر کہیں ہوگا، دین کے لیے درد کہیں ہوگا، دین کے لیے محنت اگر کہیں ہوگی، دین کے لیے پیش رفت کہیں اگر ہوگی، وہیں تو نقب لگانے کی شیطان کوشش کرے گا۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی بات آ چکی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے، خدمت میں عرض کرتے، اللہ کے پیغمبر کبھی کبھی ایسے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جی ہم لوگوں کو بھی آتے ہیں۔ جی تو آپ فرمایا تو ایمان کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ خیالات آتے ہیں ایمان کی علامت، وہی مثال وہاں پر آئے گی، چور وہیں چوری کرے گا نا جہاں کوئی مال ہوگا، تو شیطان وہاں نقب لگانے کی کوشش کرے گا جہاں کہیں ایمان موجود ہوگا۔ تو یہ جو خیالات وغیرہ آتے ہیں نا نماز میں، مجھے تو بہت زیادہ آتے ہیں، میرے خیال سب کو ہی آتے ہوں گے۔ جی سب کو آتے ہیں، ہے نا، کوئی ہمیں تو مبرر بہت زیادہ آتے ہیں، اللہ اپنے امان میں رکھے۔ تو جب بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تو پھر بعض اوقات تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ نماز یا تو چھوڑ دی جائے یا دہرا لی جائے۔ اچھا یہاں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ ابھی اتنی محنت کر کے 3 رکعتیں پڑھ چکا ہوں، اب پھر 4 رکعتیں دوبارہ پڑھوں تو چلو چھوڑو، معاف کرو، اللہ معاف کرے گا۔ اچھا یہ اس کا عجیب عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں یہ مسئلہ تو آپ کیونکہ ماشاءاللہ مفتیان کرام کے ساتھ پروگرامز کرتے رہے سوال و جواب کے، صرف ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ 3 اور 4 رکعت کی تعداد میں اگر شک ہو تو کم والی کاؤنٹ کر لیں، 3، چوتھی رکعت پوری کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز پوری پڑھ لو تو آخر میں جب سلام پھیر لو تو دل ہوتا ہے یار ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، ہم نے جو نماز پڑھی ہے اب ساری نماز میں تو ہم سوچتے رہیں، اب یہ نماز تو ضائع ہو گئی۔ تو اب اس سے ایک دل میں کیفیت آ رہی ہے یار کیا فائدہ ہماری نمازوں کا۔ نہ بلکہ اس میں بھی پازیٹیو بات کیا ہے کہ یہ فائٹ تو مرتے دم تک رہے گی، ٹھیک، اور بلکہ دلچسپ بات جب کبھی نماز میں خطا ہو جاتی ہے تو ایسی خطا کہ جس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے، بندے سے غلطی ہوئی ہے اور وہ 2 اضافی سجدے کر رہا ہے، لیکن شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں اس نے 2 سجدے کیے۔ تو یہ فائٹ تو جاری رہے گی، اس سے پریشان نہیں ہونا، ڈسہارڈ نہیں ہونا اس سے، اور محنت کو جاری رکھنا انشاءاللہ۔ ناظرین میں ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے، اس میں خود نمائی کا پہلو نہ ہو اللہ کرے، اور نہیں ہے، میں صرف ویسی کبھی ایسی غلطی ہم سے ہو جائے تو میں اپنے آپ کو سزا دینے کے طور پر دوبارہ نماز ادا کرتا ہوں کہ کرو وہ غلطی، بلکہ وہ معروف بات ہے، سزا دیتے ہیں اپنے آپ کو، دوبارہ پڑھو نماز۔ ندامت کے 2 کلمات، ندامت کے 2 آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ مشہور واقعات میں سے ہے کہ ایک دن کسی صاحب کی، صاحب علم کی یا بڑے صاحب کی کوئی فجر کی نماز رہ گئی، تو ان کو بڑا افسوس ہوا، بڑے روئے اللہ کے سامنے، بڑے گڑ گڑائے، بڑی توبہ، بڑا استغفار، بڑا رونا۔ اگلے دن تہجد کے موقع پہ کوئی ان کو اٹھا رہا ہے، اگلے دن تہجد کے موقع پہ کوئی ان کو اٹھا رہا ہے، اٹھو بھائی تو کون ہے؟ میں شیطان ہوں۔ کمبخت تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ بھائی تیرے اللہ کو جو تیرا رونا دھونا پسند آ گیا تو بھائی تہجد بھی پڑھ لے، فجر بھی پڑھ لے تاکہ تیرے کو کم اجر ملے، میں نہیں چاہتا کوئی نیکی میں تو آگے بڑھ جائے۔ سمجھانے کی ایک بات ہے کہ یہ بندے کا پلٹنا اللہ کو یہ پسند ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کا قصہ 7 مرتبہ قرآن پاک میں، ان کی لغزش کا ذکر آتا ہے، پھر پلٹے ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات بھی خود سکھائے، ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، ان کو زمین پر اعزاز دے کر خلافت کا بھیجا، اور اما حوا علیہ السلام وہ بھی ساتھ ہیں۔ شیطان غلطی کر کے اڑ گیا، جسٹیفیکیشن دینے لگا اور بحث میں لگ گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان نے غلطی کی، اڑا، راندہ درگاہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کا معاملہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کرایا، وہ رجوع ہوئے، اللہ نے بخشا اور اللہ نے اعزاز دے کر زمین پر بھیجا۔ تو خطا ہم سے ہو جائے بڑی بات ہے، آدم علیہ السلام سے بھی لغزش کا معاملہ ہو گیا تھا، بہتر لفظ لغزش کا معاملہ۔ تو اللہ کا یہ مسئلہ نہیں کہ خطا غلطی مجھ سے اور آپ سے ہو جائے، اس پہ اڑنا نہیں ہے، اس پر اصرار نہیں کرنا، جھک جانا ہے۔ جھکنے والے کو اللہ بلند کرتا ہے اور شیطان اس سے بڑا پریشان ہوتا ہے جو جھکتا ہے اللہ کے سامنے اور روتا ہے اللہ کے سامنے اور مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو جھکتا ہے پایا جو پھل، تو شاخ ثمردار جھک گئی
کہتی ہوئی کہ شکر پروردگار کا۔ اور ایک اور بھی ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ پیمانہ بھرنے کے لیے سراہی کا گردن اونچی ہوتی ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے تب پیمانہ بھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے۔ رحمان کے بندوں کا ذکر آتا ہے سورہ فرقان کے آخر میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کا بدن مبارک کا اگلا حصہ کچھ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ حضور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے، باہر سے کوئی آتا مدینہ شریف سے باہر سے تو پوچھنا پڑتا تمہارے رسول کون ہیں، بتایا جاتا ہمارے ساتھ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی زندگی سیرت، ہمارا پروگرام یہی، اس کا ٹائٹل ہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور تو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، مگر حضور دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر کے امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ امت کو اللہ کی طرف کتنا پلٹنا اور لوٹنا چاہیے۔ تو ناظرین بات یہ جو نا سیرت کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ سیرت کا تزکیہ، سیرت اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ، یعنی اپنے کارکنوں کی کیریکٹر بلڈنگ کس طرح کرنی ہے، شخصیت سازی کیسے کرنی ہے، ذہن سازی کیسے کرنی ہے۔ قرآن نے یہ کیریکٹر بلڈنگ کا ایک پورا پیکج دیا ہے سورہ جمعہ کے حوالے سے، اور دیکھو میں انشاءاللہ اس پہ پھر زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کرواتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جو اللہ تعالی کی خاطر جھکتا ہے اللہ اس کے مقام اور رتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔